काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो किताब हम आजकल काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पे मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मदीना से मदीना तक। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस किताब का एक एक लफ्ज़, इस किताब का एक एक पैराग्राफ, इस किताब का एक एक जुमला हमारे दिलों में वो तकलीफ़ पहुंचाता है जो कि हम अक्सर मजालिस में सुना करते थे और हमारा बड़ा दिल दुखा करता था। लेकिन हम जब अब इसको तफसील से जान रहे हैं तो हमारे दिल की तकलीफ़ की वही कैफियत है। और हम रीडिंग करते करते हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर हम अपने दिल को संभालते हैं और पढ़ते जाते हैं, इसलिए कि हम जानना चाहते हैं कि तफसीलन उस वक्त क्या कुछ वाक़यात पेश आए थे। आइए अब हम रीडिंग के पार्ट नंबर 33 पर हैं और किताब के सफ़ा नंबर 426 पर हैं। और हमने यूँ समझ लीजिए इस किताब के 3 हिस्से पढ़ डाले हैं, बस अब एक हिस्सा रह जाता है। क्योंकि देखिए ना, हमने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तक के वाक़यात तो पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी हम उससे आगे चल रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि किताब का नाम मदीना से मदीना तक है तो उसके बाद के वाक़यात भी हम जानेंगे। लेकिन अब किताब हम तकरीबन बस अब एक हिस्सा पढ़ना रह गया है। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। किताब में इस वक्त 426 सफ़े पर और रीडिंग के पार्ट 33 पर जिस हेडिंग से हम पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं वो है सर मुताहर का कूफा पहुँचना। लिखा है अरबाब मकातिल में इख्तलाफ है कि सर मुताहर को कौन कूफा ले गया और कौन इब्ने ज़ियाद के पास ले गया। बाज़ ने लिखा है कि सर मुताहर ले जाने वाला शिमर मलऊन था। बाज़ ने लिखा है कि खूली बिन यजीद मलऊन को करबला से कूफा लाने वाला था। साहिब किताब हाजा का बयान है कि इमाम अलैहिस्सलाम का सर मुक़द्दस असर आशूरा तन से जुदा हो गया और जुदा करने वाला शिम्र था। उसी वक्त कूफे से करबला मुंतकिल हुआ और उसमें कोई शुबा नहीं। अलबत्ता इख्तलाफ इसमें है कि सर को कूफे ले जाने वाला कौन था। इसमें 2 कौल और चंद रिवायात हैं। आइए सबसे पहले नंबर वार इसमें दिया हुआ है। नंबर 1 लिखा हुआ है कि कौल मशहूर क्या था, आइए पढ़ते हैं। लिखा है कौल मशहूर ये है कि अरबाब मकातिल के नज़दीक मशहूर ये है कि उमर बिन साद ने खूली बिन यजीद असहबी पलीत को सर मुक़द्दस इमाम अलैहिस्सलाम दिया और कहा कि इसे फ़ौरी तौर पर अमीर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के पास ले जाओ। चुनाचे साहिब इरशाद लहूफ रोज़त शुहदा और नफ्सुल महमूम व मुंतही उल आमाल का यही नज़रिया है। अब इसमें लिखा है साहिब इरशाद फरमाते हैं। अब 4 लाइनें हैं अरबी की जिसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे। लिखा हुआ है तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा में कि यानी उमर बिन साद उसी दिन रोज़े आशूर इमाम अलैहिस्सलाम के सर मुक़द्दस को खूली हमीद बिन मुस्लिम के हमराह उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भेज दिया और बाकी असहाब और बनी हाशिम के सर काटने का हुक्म दिया। सर काटे गए तो वो बेहतर थे। उन 72 सरों को शिमर ने कैस बिन अशस और उमर बिन हुजाज की सरपरस्ती में उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास भेजा और उन्होंने ये सर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दिए। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज हो गया। फिर नंबर 2 लिखा हुआ है। लिखा है कि लहूफ में रिवायत सैयद कि उमर बिन साद ने रोज़े आशूरा इमाम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस सर को खूली और हमीद बिन मुस्लिम के हमरा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भेजा और बाकी शुहदा के सर काट कर शिमर कैस बिन अशस और उमर बिन हज्जाज के साथ कूफा भेजे। तीसरे नंबर पे लिखा है कि रिवायत साहिब रोज़त शुहदा, और वो क्या है रिवायत कि उमर बिन साद ने सरों को कबाइल में तकसीम किया। 22 सर बनी हवाज़िन को दिए, 14 सर बनी तमीम को जिनका सरदार हसीन बिन नुमैर था, 13 सर बनी कुंदा को जिनका अमीर कैस बिन अशस था,
लिखा है 6 सर बनी असद को दिए जिनका सरदार हिलाल बिन आवर था, अलिफ एन वावरे था। 5 सर बनी अज़द अलिफ जे दाल अज़द को दिए, और 12 सर बनी सकीफ़ से काफ ये फ़े बनी सकीफ़ के हवाले किए और उन सब को कूफे की तरफ रवाना किया, और इमाम अलैहिस्सलाम के सर को उनसे पहले खूली के ज़रिए कूफा भेज दिया गया। रावी कहता है कि खूली सर मुक़द्दस को कूफा लाया। उसका घर कूफे से 1 मंजिल पहले था, लिहाजा रात घर में रहा। उसकी बीवी अंसार में से थी और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुहिब्बा थी। खूली ने अपनी बीवी के डर से इमाम अलैहिस्सलाम के सर को तनूर में रख दिया और ऊपर ढकना दे दिया और ख़ुद सो गया। औरत ने पूछा कि चंद दिन से कहाँ चला गया था। उसने कहा कि एक शख्स ने यजीद से बगावत की थी, उससे जंग करने गया था। औरत ने और कुछ न पूछा और उसे खाना दिया और वो खाना खाकर सो गया। उस मोमिना औरत की आदत थी कि नमाज शब पढ़ती थी। उस रात नमाज शब के लिए उठी तो उस तरफ आई जहाँ पे तनूर था, तो घर को रोशन देखा, गोया लाखों शमे और चिराग की रोशनी है। जब गौर से देखा तो पता चला कि रोशनी तो तनूर से बाहर आ रही है। बहुत ताज्जुब किया और कहा, सुबहान अल्लाह, ना मैंने तनूर को रोशन किया और ना किसी और ने किया। तो और से कहा, तो फिर ये रोशनी कहाँ से आ गई? इसी हैरत की हालत में जब देखा कि तनूर से निकलने वाला नूर आसमान की तरफ जा रहा है तो उसके ताज्जुब में मज़ीद इजाफा हुआ। अचानक उसने 4 ख़वातीन देखी जो आसमान से उतरी हैं और तनूर की तरफ गई हैं। उनमें से एक तनूर के सर पर गई और उस सर को बाहर निकाल कर बोसा दिया और अपने सीने पर रखा और गिरिया किया और ये बयान किया कि ए माँ के शहीद बेटे, ए माँ के मज़लूम बेटे, खुदा बरोज़ क़यामत तुझे कत्ल करने वालों से ज़रूर बदला लेगा और जब तक ये फ़ैसला ना होगा अर्श इलाही का पाया नहीं छोड़ूंगी। दूसरी खातून भी इस खातून के साथ साथ दूसरी ख़वातीन भी इस खातून के साथ साथ बहुत गिरिया करती रहीं। सब ने सर को बोसा दिया और फिर सर को तनूर में रखकर गायब हो गई। खुली की ये अंसारी बीवी उठी और तनूर से सर को उठाया और गौर से देखा तो पहचान गई, क्योंकि ये हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस मोमिना ने कई बार देखा हुआ था। उसने बैन किया और बेहोश हो गई। उसने बेहोशी में देखा कि हातिफ गैबी की आवाज़ आ रही है, उठो ए औरत, तुझे तेरे शौहर के गुनाहों का मुआखज़ा न होगा। औरत ने हातिफ से पूछा कि ये 4 बीबियां जो सर मुक़द्दस पर रोती रहीं कौन थीं? जवाब मिला कि जो बीबी सर को सीने पर रखी थी और सबसे ज़्यादा रो रही थी और मातम कर रही थी वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, और दूसरी औरत जनाब खतीजा अल कुबरा थी। तीसरी औरत हज़रत मरियम मादर हज़रत ईसा थी। चौथी औरत जनाब आसिया ज़ने फ़िरौन थी। बस ये अंसारी औरत होश में आई तो किसी को न देखा। तनूर से सर को निकाला, बोसा दिया, मुश्क व अंबर, कस्तूरी और गुलाब के अर्क से उसे अच्छी तरह से धोया, काफूर लगाया, बालों में कंघी की और पाक मकाम पर रखा और खुली को बेदार करके कहा कि ए मलऊन, ए पस तो बदबख्त, ये किसका सर है कि जो तू घर लाया है और तनूर में रख दिया है? ये तो फर्जंद रसूल अलैहिस्सलाम का सर है। तो उठ और सुन कि आसमान और ज़मीन तक गिरिया जारी हो रही है और मलाइका के ग्रोह आ रहे हैं और इस सर मुक़द्दस की ज़ियारत करके जा रहे हैं। वो गिरिया उजारी और मातम कर रहे हैं और तुझ पर लानत कर रहे हैं। मैं इस दुनिया में और आखिरत में तुझसे बेजार हूँ। बस सर पर चादर की और घर से हमेशा के लिए बाहर चली गई। अब लिखा है कि खूली ने कहा कि ए औरत, कहाँ जा रही हो? बच्चों को क्यों यतीम कर रही हो? मोमिना ने कहा, ए लईन, तूने फर्जंदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम किया, तुझे कोई खौफ ना आया? लेकिन अपने बच्चों की यतीमी का बड़ा एहसास है। बस वो औरत चली गई और फिर किसी ने उसे नहीं देखा। कलाम मुहद्दिस कुम्मी और मुंतहीउल आमाल उमर बिन साद ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले काम ये किया कि इमाम अलैहिस्सलाम के सर को बज़रिया खूली और हमीद बिन मुस्लिम कूफा भेजा और खूली बहुत जल्दी सफ़र करके कूफा पहुंच गया। लेकिन चूंकि रात हो गई थी और रात को इब्ने ज़ियाद की मुलाकात नामुमकिन थी, इसलिए रात को सर समेत अपने घर चला गया। तिबरी और इब्ने नुमा की रिवायत है कि ज़ौजाए खूली
نوار کا کہنا ہے، نون واو الف رے، کہنا ہے کہ یہ ملعون سر کو گھر لایا اور بڑے تفار تیف الف رے بریکٹ میں لکھا ہے کہ ٹوکرے کے نیچے رکھ دیا اور بستر پر آرام کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا 1 دینار لایا ہوں اور سر حسین علیہ السلام لایا ہوں۔ میں نے کہا ہائے تم پر افسوس کہ لوگ گھروں میں سونا چاندی لاتے ہیں اور تو بدبخت فرزند رسول علیہ السلام کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم اب تیرا اور میرا سر ایک سرہانے پر اکٹھا نہ ہوگا۔ میں نے یہ کہا اور اٹھ کر اس ٹوکرے کے پاس گئی۔ میں نے دیکھا کہ نور عمود کی طرح زمین سے آسمان کی طرف جاری ہے۔ پھر سفید پرندے دیکھے جو اس سر کے ارد گرد طواف کر رہے تھے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور یہ ملعون سر مطہر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اب یہاں پہ اگلا پوائنٹ لکھا ہے، یہ ہم نے جو پڑھا یہ اس پوائنٹ کے بعد کا پوائنٹ لکھا ہے۔ اگلا میرے خیال ہے کہ ابھی یہاں مجھے تھوڑا سا 4 پوائنٹ، 3 ہم نے پڑھ لیے تھے۔ لکھا ہے قول غیر مشہور۔ اب یہ قول غیر مشہور کون سا ہے؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اور یہ رائے صاحب قبر مذاب واقدی کی ہے اور وہ رقم تراز ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کربلا سے کوفہ لانے والا شمر تھا، اور جب شمر فرزند رسول علیہ السلام کے سر کو اپنے گھر لایا تو چونکہ کافی دیر ہو گئی تھی اور رات کو ابن زیاد سے ملنا مشکل تھا، لہٰذا گھر میں مٹی پر سر رکھا اور اوپر ایک تفار یا ٹوکرا رکھ دیا اور خود سو گیا۔ شمر کی بیوی رات کو اٹھی اور دیکھا کہ اس ٹوکرے سے آسمان کی طرف نور کی لہر اٹھ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آئی تو رونے کی آوازیں سنی اور شمر کے پاس آئی اور کہا اے شخص، میں نے یہ کیفیت دیکھی ہے، بتا اس تفار کے نیچے کیا ہے؟ شمر نے کہا یہ ایک خارجی کا سر ہے جس نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ اب اس کے سر کو یزید کے پاس بھیجوں گا تاکہ وہ مجھے کثیر انعام عطا کرے۔ عورت نے پوچھا کہ اس خارجی کا نام کیا تھا کہ جس سے نور کا ظہور ہو رہا ہے اور وہ بریدہ سر گفتگو کرتا ہے؟ شمر نے کہا اس کا نام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام ہے۔ عورت نے ایک چیخ ماری اور وہ زمین پر گر گئی اور غش کر گئی۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگی کہ اے شمر مجوسی، کیا خوف خدا تمہیں لاحق نہ ہوا کہ فرزند پیغمبر علیہ السلام کو قتل کر دیا اور ان کے سر کو اتنی ذلت اور توہین سے تفار کے نیچے رکھ دیا؟ پس وہ ضعیفہ گریہ ازاری کرنے لگی اور سر کے قریب آ کر سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسے دیے، اپنی جھولی میں رکھا اور گھر کی تمام عورتوں کو بلا کر بتایا کہ آؤ اس غریب مظلوم حسین علیہ السلام پر مل کر گریہ کریں۔ اگر ان کی ماں زندہ ہوتی تو ان کے سر پر گریہ کر رہی ہوتی۔ تمام عورتیں آئیں اور ماتم کیا۔ آخر شب جب اس ضعیفہ کی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ اس کا گھر وسیع ہو چکا ہے اور ملائکہ سفید پرندوں کی شکل میں اڑ رہے ہیں۔ پھر وہ معظمہ خواتین آئیں اور ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دوسری مریم علیہ سلام اللہ علیہا مادر حضرت عیسیٰ تھیں۔ انہوں نے خون آلود سر کو اٹھایا اور زار و قطار رونا شروع کیا۔ پھر دیکھا کہ کئی شخص خون کے آنسو بہاتے ہوئے آئے اور ان کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں کے چاند کی طرح نہیں، یہاں سے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے خون آلود سر کو اٹھایا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ پھر دیکھا کہ کئی شخص خون کے آنسو بہاتے ہوئے آئے ہیں، ان کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ انہوں نے سر کو اٹھایا اور بوسہ دیا، پھر ایک دوسرے کو سر دیتے گئے اور زار و قطار گریہ کیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب خدیجہ الکبریٰ میرے پاس آئی اور فرمایا تم جو ہم سے چاہتی ہو ہم تمہیں عطا کریں گے، جو چاہت ہے مانگو ہم دیں گے، کیونکہ ہماری گردن پر حق ہے کہ ہمارے بیٹے کے سر کا احترام کیا جائے۔ اگر چاہتی ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ رہے تو ابھی اٹھو اور اپنے کام کو مکمل کرو اور ہم تک پہنچو۔ شمر کی اس مومنہ بیوی کی خواب سے آنکھ کھلی اور دیکھا کہ ابھی سر مقدس اس کے زانوں پر ہے، تو پھر گریہ ازاری شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ آزردہ ہو گئی۔ شمر نے دیکھا کہ بیوی کو قرار ہے نہ آرام، تو وہ آیا اور بیوی سے سر لینا چاہا، لیکن بیوی نے سر دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اے ظالم مجھے طلاق دے دے، تجھ جیسے یہودی اور حرام زادے شوہر کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ شمر نے اسے طلاق دی اور کہا کہ سر مجھے دے اور میرے گھر سے چلی جا۔ عورت نے کہا میں تیرے گھر کو چھوڑ رہی ہوں لیکن تجھے سر نہ دوں گی۔ شمر نے جس قدر اصرار کیا اور اذیت دی، عورت نے سر نہ دیا، حتیٰ کہ شمر نے اس عورت کو لاتوں اور تازیانوں سے اس قدر مارا کہ وہ شہید ہو گئی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملحق ہو گئی۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے شہداء کے سر
کے سر کاٹنے کا حکم۔ لکھا ہے 11ویں کی پرغم اور اندوہگی رات گزرنے کے بعد 11 محرم کی صبح جب ابن سعد 11ویں کی پرغم اور اندوہگی رات گزرنے کے بعد، اب لکھا ہے 11 محرم، ہو سکتا ہے یہاں 12 محرم لکھنا چاہ رہے ہوں، کہ صبح جب ابن سعد نیند سے اٹھا تو ظہر تک چند کام کیے اور بوقت عصر کوفے کی طرف روانگی کی۔ الف، اب یہاں پہ الف بے جیم کر کے لکھا ہوا ہے۔ الف میں لکھا ہے کہ شہداء کے سر جدا کیے گئے اور قبائل میں سروں کو تقسیم کیا گیا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ بے میں لکھا ہے کہ اپنی نجس لاشوں کو دفن کرنا، اور جیم میں لکھا ہے کہ شہداء کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر پامال کرنا۔ اب اس حوالے سے لکھا ہے کہ سروں کو کاٹنے کی تفصیل سید بن طاؤس نے لحوف میں یوں لکھی ہے کہ عمر بن سعد نے شمر کو قیس بن اشس اور عمرو بن حجاج کے ساتھ سروں کو کوفے میں ابن زیاد کے پاس پہنچانے کا حکم دیا، تو قبائل کے سرداروں نے شور مچایا کہ ہمیں اس خدمت کا موقع دیا جائے تاکہ ہم بھی ابن زیاد کے دربار میں قرب حاصل کر سکیں اور آبرومند بن جائیں۔ ابن سعد نے ان ملائین کی درخواست قبول کی اور شہداء کے سروں کو ان قبائل میں تقسیم کر دیا۔ یہ سر 72 یا 78 تھے۔ 13 سر قبیلہ کندہ کے سپرد کیے گئے جن کا سردار قیس بن اشس تھا۔ 12 سر قبیلہ حوازن کو دیے گئے جن کا سردار شمر بن ذل جوشن ملعون تھا۔ 17 سر بنی تمیم کو دیے گئے اور دوسرے قبائل کو 13 سر دیے گئے۔ ان قبائل نے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور کوفے کی طرف چلے گئے۔ اب بے لکھا ہے، الف تو ہم نے پڑھ لیا کہ شہداء کے سر کے حوالے سے، بے میں لکھا ہے، بے ہم نے پڑھا تھا کہ اپنی نجس لاشوں کو دفن کیا۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ شرح دفن اجساد کہ مرحوم قزوینی ریاض القدس میں فرماتے ہیں کہ ابن سعد نے حکم دیا کہ مقتولین کو جمع کیا جائے اور ان پر نماز پڑھی گئی اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ قبیلہ بنی ریاح کے کچھ لوگ ابن سعد کے پاس آئے اور التماس کی کہ حر ہمارے قبیلے سے تھا، اجازت دی جائے کہ اسے دفن کر دیں۔ ابن سعد نے اجازت دے دی اور حر دفن ہو گئے۔ اب جیم ہے، جیم میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ شہداء کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر پامال کرنا۔ لکھا ہے جیم میں کہ پامالی شہداء۔ صدر قزوینی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ابن سعد نے شہداء آل محمد علیہ السلام کو دفن نہ کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ دو وجہیں تھیں۔ نمبر 1، یہ لاشیں صحرا میں پڑے رہیں تاکہ درندے ان کو نوچیں اور ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اور نمبر 2 کہ اس لیے دفن نہیں کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ خارجی اور بے دین ہے۔ جس طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام سلام اللہ علیہ نے جناب فضہ کو عمر بن سعد کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم اس پر خوش نہیں کہ تم اپنے لاشوں کو دفن کرتے ہو اور ہمارے شہیدوں کو خاک پر پڑا رہنے دیا، ہمیں اجازت دے تاکہ ہم عورتیں اپنے شہداء کو دفن کر دیں۔ عمر سعد نے جواب دیا کہ دفن کا حکم ہمارے مقتولین کے لیے ہے، لیکن تمہارے شہداء کے لیے حکم آیا ہے کہ ان کی لاشوں پر گھوڑا دوڑا کر لاشوں کو پامال کیا جائے۔ سامعین، یہ ہم نے 11ویں فصل یہاں پر مکمل کر لی، اور اب ہم اسی ریڈنگ کی نشست میں، کیونکہ کافی ٹائم ہے، ہم اگلی فصل یعنی 12ویں فصل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پیج 432 ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ کاروان اہل بیت علیہم السلام کی کربلا سے کوفہ کی طرف روانگی۔ آئیے یہ دل سوز مناظر بھی ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب 11ویں کا دن دوپہر کو پہنچا تو ابن سعد نے حکم دیا کہ لشکر زمین کربلا کو چھوڑ دے اور کوفے کی طرف حرکت کرے۔ لشکر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس نے دوسرا حکم جاری کیا، اہل بیت علیہ السلام کے قیدیوں کو سوار کرو اور ان کی نگرانی کرو تاکہ ان سے کوئی قیدی گم نہ ہو جائے۔ کاروان اہل بیت علیہ السلام میں مردوں سے صرف امام سجاد علیہ السلام، زید و عمر فرزندان امام حسن علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام تھے۔ خدا معلوم کس طرح مخدرات عصمت کو بغیر پالان اور محمل کے اونٹوں پر سوار کیا گیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ان ظالموں نے نیزوں اور تازیانوں سے بچوں اور عورتوں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ مرحوم سید لحوف میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام بشرافت کو اونٹوں پر سوار کیا گیا، اور وہ اونٹ ایسے تھے کہ جن کی پشت پر نہ محمل نہ سائبان، صرف چھوٹی سی گدیاں تھیں۔ ان اونٹوں میں ان کے چہروں پر کوئی پردہ نہ تھا، حالانکہ یہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں تھیں اور ان کو
ترک وروم کی قیدیوں کی طرح سخت ترین سلوک سے لے جایا جا رہا تھا۔ ان قیدیوں میں امام سجاد علیہ السلام بھی تھے، جو اس قدر بیماری کی وجہ سے لاغر اور کمزور تھے کہ سب ان کی زندگی سے نا امید تھے۔ اس بے غیرت قوم نے اس حالت کے باوجود ان کے ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے، اور زیارت ناہیہ کے جملے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں اور اونٹ پر بٹھا کر دونوں پاؤں کو اونٹ کے پیٹھ کے نیچے سے آپس میں باندھ دیا گیا۔ جب قیدیوں کو ابن سعد کے حکم سے جبراً اور قہراً اونٹوں پر سوار کر دیا گیا تو انہیں لشکر کے ساتھ کربلا سے روانہ کر دیا گیا، اور حالت یہ تھی کہ آگے آگے علم تھے، ان کے پیچھے پیچھے شہداء کے سر نیزوں پر سوار تھے، اور ان کے پیچھے کاروان اہل بیت علیہ السلام کے قیدی تھے۔ طبل اور نقارے بج رہے تھے کہ لشکر کی ہائبو اور شور و غل اس قدر زیادہ تھی کہ کوئی بات سنائی نہ دیتی تھی۔ اکثر اونٹوں پر عورتوں کی جھولیوں میں 2 سالہ 3 سالہ بچے تھے، جو سب کے سب سربراہانہ اور ننگے پاؤں تھے اور بالوں میں خاک اور آنسو بہا رہے تھے۔ ان بچوں کو جو ہی کوئی بہانہ ملتا وہ اپنے غریب باپ کی جدائی، بھائی اور چچا سے فراق پر بہت روتے تھے، اور شقی القلب فوجی نیزوں کی انیوں اور تازیانوں سے انہیں خاموش کراتے تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ قیدیوں کا عبور مقتل ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ کوفے کی طرف روانگی کے وقت کاروان اہل بیت علیہ السلام کو مقتل سے گزارا، اور اس بات پر تمام مقاتل کا اتفاق ہے، البتہ اختلاف اس میں ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی خواہش پر مقتل سے گزارا گیا یا ظالموں نے اہل بیت علیہ السلام کو زیادہ دکھی اور پریشان کرنے کے لیے مقتل سے گزارا۔ جب اکثر کتب کی عبارتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ظالموں نے اہل بیت علیہ السلام کو زیادہ دکھ، اذیت اور تکلیف دینے کے لیے مقتل سے گزارا، لیکن صاحب قمقام نے تصریح کی مقتل سے گزارنا اہل بیت علیہ السلام کی خواہش تھی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا تھا کہ خدا کی قسم ہمیں مقتل حسین سے گزارنا۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ صاحب منتہی الاعمال بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی اپنی خواہش پر انہیں مقتل سے گزارا گیا، کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ جب ان ملائین نے خیموں کو آگ لگا دی اور شعلے بلند ہوئے تو فرزندان پیغمبر علیہ السلام ڈر کر ننگے پاؤں اور سربراہانہ خیموں سے دوڑ کر نکلے اور لشکر والوں کو قسم دی کہ ہمیں مقتل حسین سے گزارنا، پھر مقتل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ان دکھی اور غریب مستورات کی نگاہ میں بے سر شہداء کے خاک و خون میں غلطاں لاشوں پر نظر پڑی تو ماتم شروع ہو گیا، سر و چہرے پر ماتم کیا گیا اور نوحہ وزاری کی گئی۔ روایات کے مطابق تمام اہل بیت علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کی حالت بہت نازک روایات کے مطابق تمام اہل بیت علیہ السلام سے امام سجاد علیہ السلام کی حالت بہت نازک ہو گئی، جیسے ابھی روح پرواز کرنے والی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب میری یہ حالت میری پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھی تو فرمایا کہ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ اے میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابا علیہ السلام اور بھائیوں علیہ السلام کی یادگار، اپنی جان سے کھیل رہے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں نے کہا میں کس طرح سے نہ روؤں اور یہ حالت نہ ہو، جبکہ اپنی آنکھوں سے اپنے بابا، بھائیوں، چچاؤں، چچا زادوں اور انصار کو خاک و خون میں لت پت زمین پر برہنہ دیکھ رہا ہوں۔ ان کے لباس لوٹ لیے گئے ہیں، نالین اور امامے اتار لیے گئے، بغیر کفن اور دفن کے پڑے ہیں اور کوئی بھی ان کے پاس نہیں، گویا یہ دیلم کے خاندان سے ہے۔ پھوپھی نے فرمایا جو کچھ دیکھا ہے اس پر نہ رو اور گریہ نہ کرو، خدا کی قسم یہ عہد و پیمان تھا۔ آپ علیہ السلام کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کے دادا علی علیہ السلام، باپ حسین علیہ السلام اور چچا حسن علیہ السلام نے لیا تھا، اور خدا نے اسی امت کے اس گروہ سے عہد لیا کہ جو آسمانوں پر مشہور ہیں کہ جدا شدہ اعضائے شہداء کو جمع کریں گے اور دفن کر دیں گے اور اپنی خاک آلود ابدان اور خاک آلود جسموں سے محبت کریں گے۔ اس سرزمین پر میں آپ علیہ السلام کے بابا کی قبر کی خاص نشانی رکھیں گے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اس زمین میں آپ علیہ السلام کے بابا کی قبر کی خاص نشانی رکھیں گے جس کا اثر کبھی پرانا اور مٹنے والا نہ ہوگا، اور شب و روز اس قبر کے نشان کو نہ مٹا سکیں گے۔ اب لکھا ہے کہ در اکثریت گمراہان رہبران کفر و
الحاد ان نشانات کو مٹانے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن بجائے مٹنے کے روز بروز یہ مقدس نشانات کربلا واضح اور آشکار ہوتے جائیں گے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ میں نے پوچھا کہ پھوپھی اماں یہ کون سا عہد تھا اور کون سی حدیث ہے؟ تو پھوپھی اماں نے فرمایا کہ مجھے ام ایمن نے بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف فرما تھے، حسنین شریفین بھی موجود تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسنین علیہ السلام نے خرما اور بالائی تناول فرمائی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے، جبکہ مولا علی علیہ السلام پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن و حسین علیہ السلام کی طرف سرور و نشاط کی نظر کی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر قبلے کی طرف رخ فرمایا اور ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کی، پھر روتے روتے سجدہ کیا اور حالت سجدہ میں بھی اب بلند آواز سے رو رہے تھے اور آنسو مسلسل جاری تھے۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور چل پڑے، حالانکہ آنسو کا قطرہ قطرہ گر رہا تھا، گویا بارش برسنے کی حالت تھی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین شریفین بہت غمگین ہوئے اور میں بھی بہت متاثر ہوئی اور دکھی ہوئی، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی غم کی وجہ نہ پوچھی اور سبب گریہ کا سوال بھی نہ کیا۔ پھر یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا اتنی دیر تک جاری رہا کہ حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پوچھنا پڑا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو اس قدر رلایا ہے کہ ہمارے دل زخمی اور دکھی ہو رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برادر جان تمہاری وجہ سے بہت خوش اور شادمان تھا اور اس قدر مسرور تھا کہ آج تک اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ تجھے دیکھا اور خدا کا آپ علیہ السلام جیسی نعمت دینے پر شکریہ ادا کیا اور حمد کی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تمہارے دل کی حالت کو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ تمہاری خوشی حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین شریفین علیہ السلام کے واسطے سے ہے۔ بس اپنی نعمت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل کیا اور عطیہ خاص کی عنایت کی اور انہیں، ان کی ذریت، ان کے محبوں اور شیعوں کو بہشت میں آپ کا ہمسایہ بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان جدائی نہ ہوگی، وہ بغیر کسی منت سماجت کے عطا سے فائدہ حاصل کریں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائدہ لیتے ہیں، اور ان پر بھی عطا ہوگی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ راضی اور خوش ہو جائیں، بلکہ حق تعالیٰ ان کی اور آپ کی رضایت سے بھی زیادہ عنایت کرے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اور یہ عنایت اور لطف ان کثیر امتحانات اور ابتلاات کے بدلے ہوگی جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر آئیں گے، اور وہ مصائب اور دکھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے آپ کو اور ان کو پہنچیں گے، وہ لوگ اپنے آپ کو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمجھتے ہوں گے، جبکہ خداوند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور ہوں گے، اور اس امت کے گروہ کی طرف سے کبھی ضرب شدید ناقابل برداشت لگے گی اور کبھی وہ آپ کا اور ان کا قتل و کشتار بھی کر دیں گے۔ تیری ذریت کی قتل گاہیں مختلف اور پراگندہ ہوں گی اور ان کی قبریں ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گی، بس اپنے لیے اور ان کے لیے خیر کی تلاش کرو، اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہو۔ بس میں نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کے ہر فیصلے پر رضامندی کو اختیار کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بھائی آپ کے بعد منکوب میم نون کاف واو بے، منکوب اور دخلوب دال خے لام واو بے دخلوب ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے رنج و غم دیکھیں گے۔ آپ کے بعد مخلوق سے بدترین اور شقی ترین شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی علی کو قتل کر دے گا، اور ان کے قاتل کی مثال ناقہ صالح کے پاؤں کے کاٹنے والے کی طرح ہوگی۔ آپ کے بھائی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک شہر کی طرف ہجرت کریں گے، وہ شہر شیعوں کا محل نشوونما ہوگا۔ اس شہر میں اہل بیت علیہ السلام پر بہت مصیبتیں آئیں گی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ
کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط امام حسین علیہ السلام ایک جماعت اور بیٹوں اور اہل بیت علیہ السلام کے سمیت فرات کے کنارے کربلا کی زمین میں قتل کر دیے جائیں گے۔ کربلا کو کربلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حزن اور دکھ اور دشمنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں کو وہاں پر دیے جائیں گے۔ ان کا شمار کرنا ناممکن ہے جس میں اس قسم کے غم اور دکھوں کی کثرت ہوگی۔ یہ زمین کربلا روئے زمین پر پاکیزہ ترین اماکن میں سے ہے اور تمام زمین کے حصوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس زمین میں آپ یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے حسین علیہ السلام اور ان کے عزیز اور ساتھی شہید کیے جائیں گے۔ کربلا بہشت کی زمینوں میں سے ایک ہے۔ جب وہ دن آئے گا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبط اور ان کے ساتھی شہید ہوں گے اور لشکر ان کا احاطہ کیے ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب اور آپ کے فرزندوں کے غضب کی وجہ سے زمین کو لرزہ ہوگا، پہاڑوں میں بھی جنبش پیدا ہوگی، دریا کی موجیں متلاطم ہوں گی اور ہر چیز خدا سے اجازت چاہے گی کہ آپ کے اس مظلوم اور غریب سبط علیہ السلام کی مدد کرے، اور خدا وہی کرے گا کہ میں قادر ہوں، کوئی شخص ان پر غالب نہیں آ سکتا اور نہ ان کو شکست دے سکتا ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور اپنے اولیاء کی نصرت اور ان کے دشمنوں سے انتقام لینے پر بھی قادر ہوں۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جس نے میرے نمائندوں کو چھوڑ دیا اور توہین کی، ان کو قتل کیا، عہد توڑا اور اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا، تو ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی پر یہ عذاب نہ ہوا ہوگا۔ ان ظالموں پر تمام سماوی و ارضی موجودات چیخ اٹھیں گے، اور جنہوں نے اطرت علیہ السلام پر ظلم کیا اور توہین کی، وہ ان پر لعنت کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کے فرزندوں اور اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کی طرف روانگی ہوگی تو خدا خود ان کی روح قبض کرے گا اور ساتھ میں آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا جن کے پاس نمبر 1 زمرد اور یاقوت کے ایسے ظروف ہوں گے جو آب حیات سے پر ہوں گے، نمبر 2 بہشتی لباسوں سے کئی لباس ہوں گے، نمبر 3 جنت کے عطروں میں سے ایک عطر ہوگا۔ پس فرشتے ان کربلا والوں کو اس آب حیات سے غسل دیں گے اور بہشتی لباس پہنائیں گے اور جنتی عطر لگائیں گے اور گروہ در گروہ ہو کر ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے، اور نماز جنازے کے بعد آپ علیہ السلام کی امت کے ایک گروہ کو، جن کو کفار نہ جانتے ہوں گے اور نہ خون شہداء میں کردار و گفتار قصد کسی لحاظ سے شامل ہوں گے، بھیجے گا، جو ان شہداء کے جسموں کو دفن کریں گے اور سید الشہداء کی قبر کا بہت بڑا نشان بنائیں گے، تاکہ اہل حق کے لیے یہ نشان حق موجود رہے اور اہل ایمان کے لیے سچائی کا سبب بنے۔ نیز ہر شب و روز ہر ماہ ہیرے میم ہے، ہر ماہ آسمان سے 1,00,000 فرشتے اس قبر کا طواف کرنے کے لیے آتے رہیں گے اور حضرت علیہ السلام پر صلوات پڑھتے اور تسبیح کرتے رہیں گے اور جناب امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، اور یہ فرشتے ان تمام زائرین کے نام بمِ ولدیت و سکونت کے لکھیں گے کہ جو خلوص سے زیارت کے لیے آئیں گے، اور ان زائرین کے ماتھے پر نور عرش الہی سے یہ عبارت لکھی جائے گی کہ یہ شخص سید الشہداء کی قبر کا زوار اور افضل الانبیاء کے بیٹے کی قبر کا زوار ہے۔ روز قیامت اس کے ماتھے پر نور الہی کی روشنائی سے لکھی گئی عبارت سے نور ساطع ہوگا، اور کہ جس سے آنکھیں شرما جائیں گی، اور اسی نور سے یہ زائرین پہچانے جائیں گے، گویا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے اور میکائیل کے درمیان ہوں گے، اور علی علیہ السلام ہمارے آگے ہوں گے، اور 7 فرشتے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کی تعداد بے شمار ہوگی۔ اس نور کے صدقے جو ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوگا ان کو تمام مخلوق سے جدا کر لیں گے، اور وہ اس دن ہول و وحشت سے نجات پالیں گے۔ اور یہ حکم خدا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے آپ علیہ السلام کی قبر یا آپ علیہ السلام کے بھائی کی قبر یا آپ علیہ السلام کے 2 سبطوں حسن و حسین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کی ہوگی اور خلوص دل سے قربت اللہ زیارت کی ہوگی۔ البتہ امت کے کچھ لوگ جو لعنت اور غضب الہی کے مستحق ہوں گے وہ بھی آئیں گے اور ان قبروں کے نشانات کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن خدائے متعال قادر ہے، وہ ایسے نشانات کبھی مٹا نہیں سکیں گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام،
کی خبر نے مجھے نہیں، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جبرائیل علیہ السلام کی خبر نے مجھے بہت رلایا اور اندوہناک کر دیا. حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن ملجم نے بابا کو ضرب لگائی اور حضرت علیہ السلام کا وقت موت قریب آیا تو میں نے عرض کیا بابا جان، ام ایمن نے مجھے اس طرح حدیث سنائی تھی، مجھے یہ پسند ہے کہ وہی حدیث آپ علیہ السلام سے سنوں. تو بابا نے فرمایا کہ اے بیٹی، حدیث اسی طرح ہے جس طرح ام ایمن نے آپ کو سنائی ہے. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے گھر کی بیٹیاں اس شہر کوفہ میں اسیر ہو کر آئیں گی اور انہیں ذلت آمیز طریقے سے لایا جائے گا. آپ علیہ السلام کو ہر لہجے سے خوف رہے گا کہ ظالم مرد ہم پر ظلم کریں گے. اس وقت صبر کرنا. خدا کی قسم، روح زمین پر آپ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی، آپ علیہ السلام کے محبوں اور شیعوں کے علاوہ کوئی ولی خدا نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تو فرمایا کہ اس روز جب اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہوگا، ابلیس خوشی سے پرواز کرے گا. اور پھر لکھا ہے کہ اور تمام شاگردوں اور دوستوں کو اکٹھا کر کے کہے گا کہ اے جماعت شیطانی و ابلیسی، میں نے اپنا بدلہ اولاد آدم علیہ السلام سے لے لیا ہے اور ان کی موت سے اپنی انتہائی آرزو کو پہنچ گیا ہوں. اور جو لوگ اہل بیت و پیغمبر علیہ السلام کے محبت اور پیروکار ہوں تو کوشش کرو کہ لوگوں میں ان پیروکاروں کو مشکوک کر دو اور لوگوں کو ان کی دشمنی پر پرانگیختہ کرو، تاکہ اس طریقے سے لوگوں کی گمراہی اور ان کا کفر مسلم اور محقق ہو جائے اور ان کو نجات دینے والا بھی کوئی نہ آ سکے. ابلیس اگرچہ بہت دھوکہ باز اور جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس نے اپنے شیطان بھائیوں کو سچ بتائی ہے. اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھے تو اس کا کوئی عمل صالح اس کے لیے نافع نہیں ہے، اور اگر اہل بیت علیہ السلام سے کسی شخص کو محبت ہو تو گناہ سوائے گناہان کبیرہ کے اسے نقصان نہیں پہنچاتا. اس حدیث کو سننے سے جب جناب سجاد علیہ السلام نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آپ علیہ السلام کی حالت بہتر ہو گئی، اس تمام کاروان سے جب مقتل سے گزرے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دکھی آواز اور دلی غم و اندوہ سے رو رو کر یہی بیان کیے کہ واہ محمد نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آسمانوں کے فرشتے صلوات پڑھتے ہیں، جبکہ یہ آپ کا حسین علیہ السلام خون میں لت پت ہے، اعضا کٹے ہوئے اور آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں. اللہ ہمارا تیرے پاس شکوہ ہے. یہ حسین علیہ السلام جو خاک و خون میں غلطاں ہیں، جسم گرد آلود ہے، اسے اولاد زنا نے قتل کیا ہے. اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مصطفیٰ کی ذریت ہے جو قیدی ہیں. اس قسم کے دکھی بیان اس طرح کیے کہ دوست دشمن ان کی غربت پر رو پڑے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بابا کے ٹکڑے ٹکڑے بدن پر گر پڑی اور اس قدر نالا و فریاد کی کہ جس کی توصیف ممکن ہی نہیں ہے. محدث قمی لکھتے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ خاتون نے بابا علیہ السلام کے جسم کو آغوش میں لیا اور جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ اس سے مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی گویا میں بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو میں نے سنا تو میرے بابا فرما رہے تھے، اے میرے معبود چیو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور اگر کسی غریب یا شہید کی مظلومیت دیکھو تو مجھ پر ندبہ کرو اور گریا کرو اور جس قدر کر سکتے ہو کرو. سامعین، یہاں پر یہ 12ویں فصل مکمل ہوئی. ملتے ہیں اگلی نشست میں 13ویں فصل کے ساتھ، جہاں پہ دفن شہدائے کربلا کا ذکر ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.